दुआ पर खुदावंद की तालीम हिस्सा 1। मत्ती की इंजील 6 बाब 1 से 15 आयत। खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारा बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा कि रयाकार इबादत खानों और चौकों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरे दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वह इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी माने ना बनो, क्योंकि तुम्हारे बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। हमारी कलीसिया में एक बच्चा बनाम जिन वोकुम है, वो निराली बीमारी की वजह से तकरीबन मर रहा है। जब वो पहली मर्तबा अस्पताल में था, हत्ता कि डॉक्टर वजह को नहीं जानते थे, बस वो परेशान थे कैसे इसका इलाज करें। हम कुछ न कर सके, बल्कि बच्चे को शिफा देने के लिए खुदा से दुआ मांगी, और तब खुदावन ने अच्छे डॉक्टर से मिलने के लिए उस बच्चे की रहनुमाई की। बस वो अब ज़्यादा बेहतर हालात में है। जब मुश्किल वक्त हमारे रास्ते में आते हैं, हमें यकीनन सब करना चाहिए जो हम करने का फ़र्ज रखते हैं, लेकिन हमें यकीनन पहले दुआ मांगने को याद रखना चाहिए। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 1 आयत में खुदावंद फरमाता है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी रास्तबाज जिंदगी में दूसरों को अपनी रास्तबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ये अल्फाज दोनों वो जो नए सिरे से पैदा हुए हैं और वो जो अब तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए के लिए हैं। ताहम हम रास्तबाज लोगों को इस बात को जहन में रखना चाहिए, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। खुदावन ने फरमाया कि अगर हम रास्तबाजी के काम दूसरों को दिखाने के सिलसिले में करते हैं, हम बाद में बाप से अजर नहीं पाएंगे जो आसमान पर है। हम आज के सहीफा सबक में एक मुश्तरका मौजू पा सकते हैं। यह है कि जो कुछ हम करते हैं हमें इसे दूसरों के सामने अपनी रास्तबाजी दिखाने के सिलसिले में नहीं करना चाहिए। खुदावन फरमाता है कि हमें उस पर और अपने दिलों में उसके कलाम पर ईमान रखना चाहिए, और पूरे दिल से खुदा के सामने रास्त काम करने चाहिए जो पोशीदगी में देखता है। इसका मतलब है कि हमें दिखावे की बजाय अपने दिल से कुछ नेक काम करने चाहिए। सिर्फ तब खुदा बाप हमें अजर देगा और हम अजर हासिल कर सकते हैं, और जो ही खुदा हमें वापस अदा करता है। दूसरे अल्फाज में, अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए ईमान की ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा और खुदा की मंजूरी नहीं रखेगा। कोई मायने नहीं रखता कोई शख्स कुछ
नेक काम करने की कितनी सख्त कोशिश करता है, तो वो मंजूर नहीं होगा अगर वो दिखाने के लिए किया गया है। तब क्या हर चीज जो हम करते हैं रियाकारी है? अगर दूसरे लोग इसे जान जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। आया इसे दूसरे लोग जानते हैं या नहीं? अगर कोई शख्स अपने ईमान की वजह से रास्तबाजी पर अमल करता है जो उसके ईमान के साथ की गई है, तो ये दिखावा तो नहीं है। हर चीज जो ईमान और ईमान रखने वाले दिल के साथ नहीं की जाती रियाकारी है। कोई मायने नहीं रखता आया दूसरे लोग हमारे नेक अमाल देखते हैं या नहीं। मुख्तसर ईमान के वसीला से उसके सामने खुदा का कलाम पूरा करना हमेशा खुदा का मंजूर नज़र है। लेकिन कोई भी चीज़ जो हम खुदा की बजाय दूसरों की मंजूरी जीतने के सिलसिला में करते हैं दिखावा है। खुदा रियाकाराना ईमान को अजर नहीं देगा, और इसलिए हमें अपनी मजहबी ज़िंदगी में ऐसे ईमान से बचना है। हमें इस तालीम को जहन में रखना है जब हम खैराती काम या दुआ करते हैं। यह है कैसे वो हमसे दुआ मंगवाना चाहता है। मत्ती की इंजील उसकी 6 बाब उसकी 5 से 6 आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वह इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना आदर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जब हम दुआ मांगते हैं हमें वाकई ही क्या ज़रूरत है, हमें दिल के साथ ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए, जो खुदा के सामने छोटे बच्चे की मानिंद आता है। ऐ खुदा मैं ये नहीं रखता, मुझे ये अता कर। ऐ खुदा बाप मैं मुसीबत में हूं, मेहरबानी से मेरी मदद कर। बच्चे के दिल के साथ दुआ मांगना इस तरह दुआ मांगना है, और यह मुमकिन है कि जब हम सादा ईमान रखते हैं। इसलिए जब हम दुआ मांगते या रास्त अमल करते हैं हमें ये सब यही चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने दिल में ईमान रखते हैं। खुदावंद ने यह भी फरमाया, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 6 आयत। जब हम खुदा से दुआ मांगते हैं तो हमें यकीनन खुदा से अपनी दुआएं मांगने के लिए अपने दिल की पोशीदा कोठरी में जाना चाहिए, जो पोशीदा जगह पर है। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनता और हमें अजर देता है जब हम सिर्फ खुदा की तरफ देखते और उसकी हजूरी में खुदा से मांगते हैं। दूसरे लफ्जों में जब खुदा से दुआ मांगते हैं तो हम खुदा से दुआ मांगते हैं जो पोशीदा जगह पर है, और इसलिए हमें दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पोशीदगी में दुआ मांग सकते हैं, बल्कि इसकी बजाय हम दूसरों को देखने के लिए दुआ नहीं मांगते, बल्कि हम दिल के साथ दुआ मांगते हैं। यानी हम खुदा से मांगते हैं क्योंकि हम वाकई अपने दिलों से चाहते हैं। आप भलाई सहीफा में सबक से क्या सीखते हैं? हमने सीखा कि खुदावंद दिखावे से नफरत करता है, क्योंकि खुदा दिखावे को पसंद नहीं करता। बाज लोग इर्द गिर्द जमा होते और 3 मरतबा ऊंची आवाज में खुदावंद चिल्लाते हैं और पुलपट पर गिड़गिड़ाते हैं और बहुत सारी आग में ये कहते हुए तौबा करते हैं, ऐ खुदावंद मुझे बख्श, मैं गुनाह कर चुका हूं। लोग इस तरह चिल्लाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी वो गिरजाघर से बाहर जाते हैं वो हंसते हैं और एक लम्हे में चिल्लाते हैं, और तब दूसरे लम्हे में वो तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, शोरो गुल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी परस्तिश में हर एक जहन पागलपन की हालत में है। हत्ता कि एक अक्लमंद शख्स महसूस करता है, क्या मैं पागल हूं? मैं महसूस करता हूं जैसे मैं उन लोगों को देखते हुए जो एक लम्हे में चिल्लाते हैं और अगले ही लम्हे हंसते हैं और पागल हो रहा हूं। यह है क्यों लोग ठीक जहन और शऊर के साथ इस किस्म की गिरजाघरों में नहीं जाते। खुदा भी ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता है, उनसे अपना चेहरा फेर लेता है
انہیں ریاکار بلاتا ہے۔ تب کون لوگ ہیں جو چلاتے ہیں، چیختے ہیں اور جو ہی وہ دعا مانگتے ہیں اور خداوند کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جتنی جلدی وہ گھر آتے ہیں، زیادہ تر یہ لوگ بدرو گرفتہ ہیں اپنے عبادت خانوں میں، حتیٰ کہ رہنما بدرو گرفتہ غیر زبانیں بولتے ہیں جنہیں لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بعض اوقات مائکروفون کے ساتھ آواز کی اثرات استعمال کرتے ہوئے جوش و جذبے کے لیے اپنے پیروکاروں کو یہ کہتے ہوئے گرماتے ہیں، آگ حاصل کرو، آگ آگ آگ۔ وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں چلاتے اور تب اگلے ہی لمحے ہنگامہ انگیز پاگل پن میں خداوند کی تمجید کرنے کے لیے چلاتے ہیں۔ ایسے رویہ جات مثلاً یہ سب دکھاوے کے ہیں جنہیں خداوند کی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا دکھاوے کو پسند نہیں کرتا۔ صرف ایمان کے ساتھ خدا کو اپنے دل دینے کی معرفت، پورے دل سے دعا مانگنا خدا کو خوش کرتا ہے۔ خدا پہلے ہی جانتا ہے کس قسم کے ایمان کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں۔ خدا اپنے سامنے ہماری حقیقی دعا سننا چاہتا ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے خداوند کے سامنے دعا کے لیے اپنے رویے تبدیل کرنے چاہیے۔ سب جو ہمیں کرنا ہے ایماندار بننا اور سادہ بننا، اور جو ہی ہم مانگتے ہیں، اے خداوند میں یہ نہیں رکھتا، مہربانی سے مجھے یہ عطا کر، یہ ہے کیونکہ ہمارا ایمان کافی مضبوط نہیں ہے۔ یعنی ہم بہت سارے رنگین جملے استعمال کرتے ہیں جو ہی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کے بارے میں سننا جاری رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے بھی بڑھتا ہے۔ جو ہی ہم خدا کے کلام کو تھامتے اور دعا مانگتے ہیں ہم خدا پر ایمان رکھنے میں بڑھتے ہیں، اور جو ہی ہم اپنی خطا و دعاؤں پر اس کے جواب حاصل کرتے ہیں جو ہم نے ایمان کے ساتھ مانگی، تو ہم حتیٰ کہ خدا کے زیادہ شکر گزار ہیں۔ اور جو ہی ہم خدا کے بارے میں زیادہ سیکھتے ہیں ہم ایمان کے شخص بننے کے لیے بعد میں بڑھتے ہیں۔ پس ہم خدا سے زیادہ دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں اور ایسے شخص بن جاتے ہیں جو صرف خدا سے دعا مانگتا ہے۔ جب کبھی ہم دعا مانگتے ہیں بعض اوقات ہم خدا سے یعنی معاملات میں اتفاق سے دعا مانگتے ہیں۔ اصل میں مواقع موجود ہیں جو ہم اونچی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کسی بھی صورتحال میں یہ دوسرے لوگوں کا ہماری دعاؤں کو سننا نہیں ہے بلکہ خدا کا سننا ہے۔ حقیقی دعائیں اس طرح سادہ ایمان کی دعائیں ہیں، اے خدا فلاں فلاں کی مدد کر، چونکہ وہ اس قسم کی حالت میں ہے، فلاں فلاں کو شفا دے، فلاں فلاں کو صحت دے، فلاں فلاں کو برکت دے، چونکہ وہ اس قسم کی حالت میں ہے۔ میرے نئے سرے سے پیدا ہونے سے پہلے میں بہت سارے رنگین جملوں کے ساتھ دعا مانگا کرتا تھا، مثلاً ایسے، اے ہمارے باپ جو پاک ہے، اور رحم دل اور برکت سے بھرپور ہے، محبت اور رحم کے لیے تیرا شکر ہو جو خدا باپ ہمیں بخشتا ہے۔ میں سب پھولوں کی قسم کی خاص الفاظ استعمال کرتا تھا جب کبھی میں دعا مانگتا تھا کہ ایسی دعائیں واقعی خداوند کے سامنے وہ دعائیں ہیں جو پوشیدہ جگہوں پر ہیں۔ اگر ہم واقعی مستقل اس طرح دعائیں مانگتے ہیں تو کیا خداوند سنے گا؟ کیا ہم واقعی بہت ساری چیزوں کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت رکھتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں سوچتے۔ خداوند نے فرمایا، اپنے آپ کو غیر قوموں یا فریسیوں کی طرح مت دہراؤ۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ میں آپ کی سن سکتا ہوں؟ صرف اگر آپ بہت سارے الفاظ کہتے ہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اور اس نے فرمایا، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارے باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 8 آیت۔ یہ وہ دعا ہے جو خداوند نے ہمیں مثال کے طور پر سکھائی کہ ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ خداوند کی دعا میں یہ ہمیں پہلے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنے کو فرماتی ہے۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 9 آیت سے خداوند ہمیں سکھاتا ہے کیسے اس کے نمونے کی دعا کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ہے خداوند کی دعا سب کیا ہے؟ اس نے فرمایا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اول ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے تاکہ خداوند کا نام پاک مانا جائے۔ یہاں ان کو جو اب تک گناہ کی معافی حاصل نہیں کر چکے یقیناً جاننا چاہیے کہ انہیں یقیناً
پہلے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسی دعا خاص دعا ہے جو خدا کے نام کو عزت دیتی ہے۔ اس لیے گناہ گار کو پہلے یقیناً یوں دعا مانگنی چاہیے: اے خدا، مہربانی سے میرے گناہوں کو مٹا، مجھے خدا کا بیٹا بنا۔ یہ ہے کیسے انہیں پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ انہیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے: مہربانی سے میری پانی اور روح کی خوشخبری کو سننے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے میں مدد کر، میری تیرے سارے کلام پر ایمان رکھنے میں مدد کر، میری خدا کے کلام میں سے ہر ایک اور ہر چیز کو سمجھنے میں مدد کر۔ یہ ہے کیسے انہیں پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ تاہم صرف ہم راز باز جو خدا گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں مناسب دعا مانگ سکتے ہیں اور مناسب زندگی گزار سکتے ہیں، جو خداوند کی دعا کی پہلی سطر کو پوری کرتی ہے: اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ واقعی اگر ہم خدا کے نام کو داغ لگانے سے بچانا چاہتے ہیں اور پاک زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً اس طرح خدا سے دعا مانگنی چاہیے: مہربانی سے مجھے ٹھوکر کھلانے والے پتھر اور تیرے نام کو داغ لگانے والے نہ بننے دیں۔ اپنی تمام زندگی میں ایمان کے وسیلہ سے ایک مقدس زندگی گزارنے کے لیے میری مدد کر، پاک زندگی گزارنے کے لیے میری مدد کر جو خدا کی راستہ بازی کے لیے ہے۔ ہمیں یقیناً ہر لمحے میں ہمیں پکڑنے کے لیے خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ جو ہی ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس نے ہم راست بازوں کو اپنی زندگیاں پاک گزارنے کے لیے پہلا دعائیہ موضوع عطا کیا تاکہ اس کا نام پاک مانا جائے۔ چونکہ گناہ گار خدا کو اپنے باپ کے طور پر نہیں بلا سکتے، انہیں پہلے یقیناً اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنی چاہیے: مہربانی سے میرے گناہ مٹا دے، مجھے پانی اور روح کی خوشخبری کو سمجھنے کی اجازت دے جو تو نے مجھے عطا کی، مجھے تیرے فدیے کی سچائی کو جاننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہ کی معافی حاصل کرنے کی اجازت دے۔ خدا کے نام کو جلال دینے کے سلسلہ میں جس طرح خداوند کی دعا کی پہلی سطر ہے کہ ہر گناہ گار کو یقیناً پہلے گناہ کی معافی میں مدد کے لیے خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً دعا کی ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو زمین پر خدا کی بادشاہی کے لیے ہے۔ دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ تیری بادشاہی ہے، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ خدا کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہوگی۔ ہمارا خدا باپ نے ہمارے خداوند کو بھیجا اور خداوند کا بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے سب گناہوں کو مٹا دیا۔ اس لیے ہم اپنے دلوں میں روح القدس رکھتے ہیں اور خدا کی بادشاہت روحانی طور پر ہمارے دل میں ہے۔ تاہم پھر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے دلوں میں اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر چکے اور گناہوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہت ابھی ان کے دل میں۔ اس طرح انہیں یقیناً پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارا خداوند تقریباً 2000 سال پہلے دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے، اور جو ہی اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور مصلوب ہوا، تاہم پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ اسے نہیں جانتے اور ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ وہ بھی مکمل طور پر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ خدا ہر بنی نوع انسان کا واحد مالک ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ابلیس کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کی خدمت کی بجائے اس کے خادموں کے طور پر زندہ رہتے ہیں۔ خداوند حقیقتاً ایسی تزیل سے نفرت کرتا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ اس کی ساری مخلوقات جنہیں وہ پیدا کر چکا ہے اس کے کلام پر ایمان رکھیں، نئے سرے سے پیدا ہوں اور اس کے لوگ بن جائیں۔ اس لیے ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ خدا کی بادشاہی دنیا کے آخر اور اس کی 1000 سالہ بادشاہت کے آنے سے پہلے ہر کسی کے دل میں ہے۔ خدا ہم سے دعا منگوانا چاہتا ہے، ہر شخص گناہ کی معافی حاصل کرے اور اس طرح تمام کائنات ایک بادشاہی بنے جس پر خدا حکومت کرتا ہے۔ اور یعنی یہ سب ہوگا اس لیے خدا ہم کو جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اس کی بادشاہت کی وسعت کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم راست باز لوگوں کو یقیناً خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔
ہمیں زندگی کی خوراک کے لیے یقیناً ایمان کی زندگی گزارنی چاہیے۔ آئے ہم متی کی انجیل 6 باب 11 آیت پڑھیں، جو خدا کی دعا میں تیسرا دعائیہ موضوع رکھتا ہے۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ ہمیں یقیناً اپنی روز کی روٹی کے لیے دعا مانگنی چاہیے جو ہم کھاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی روٹی کے لیے بھی خداوند سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں دونوں اپنے بدن اور روح کے لیے روٹی لینے کی ضرورت ہے، بس ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے ہمیں روٹی عطا کر جو ہم اپنے بدن اور روح کے لیے کھا سکتے ہیں۔ ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ سال بھر کے لیے یا مہینے بھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں مانگیں ہمیں اپنے جسم اور روح کے لیے ہر روز کیا ضرورت ہے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ہمیں ہر روز اپنی روحانی روٹی کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا سے جسم اور روح کے لیے اپنی روٹی کے واسطے دعا مانگنا ہمارے واسطے غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور یوں خدا باپ سے مانگنے کی مراحت حاصل کرتے ہیں ہمیں جو کوئی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں تیسری دعائیہ موضوع کے مطابق بھی دعا مانگنی چاہیے۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، واضح طور پر وہ لوگ ہیں جو خدا کی راست بازی کے لیے کام کرتے ہیں، اور یوں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ خدا دنیاوی اشیاء کے ساتھ پانی اور روح کی خوشخبری کے لیے کام کو ترقی سے برکت دینے میں مدد کرے۔ راز بازوں کے لیے خدا کی راست بازی کے لیے زندہ رہنا اور پانی اور روح کی خوشخبری کو مناسب طور پر پھیلنے کے لیے زندہ رہنا مناسب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم زندگی میں صرف ایک مرتبہ خداوند کے لیے دعا مانگتے ہیں، بلکہ ہمیں یقیناً ہر روز ایسے دعائیہ موضوعات مانگنے چاہیے۔ اگر ہم خدا سے ہمیں روز کی روٹی دینے کے لیے دعا مانگتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہے، تو خدا ہمیں جواب دے گا۔ جب ہم اپنے دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو ہم خدا کی کلیسیا کے اندر جسم اور روح کے واسطے ہمارے واسطے خدا کی روٹی کی اجازت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں ایسی روٹی کثرت سے دیتا ہے تاکہ خدا کے خادمین، اس کے لوگ اور تمام مسیح اس کی کلیسیا میں اکٹھے ہو سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں۔ جو ہی وہ خوشخبری کے لیے کام کرتے، تمجید کرتے یا خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں ہر روز روحانی روٹی دیتا ہے جب ہم اس کے خادمین، واعظ، مقدسین کی گواہیاں سنتے ہیں، اور حتیٰ کہ جب ہم بذات خود کلام مقدس پر غور کرتے ہیں۔ ہم راز باز اکثر خدا کا کلام زیادہ پڑھنے سے اپنی روزمرہ زندگیوں میں زیادہ روٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں روح القدس ہمیشہ خوش ہے اور ہماری روحانی کام کے ساتھ مسرور ہے جو خدا باپ کو خوش کرتا ہے۔ اور ہمارے دلوں میں روح القدس کو کیا خوش کرتا ہے؟ ہمارے لیے اصل روز کی روٹی ہے۔ اگر ہم ہر روز خدا سے دعا مانگتے ہیں ہمیں روٹی دے اور کوئی کام نہیں کرتے تو یہ اصل دعا نہیں ہے۔ اگر آپ خدا سے دعا مانگ چکے ہیں تو آپ کو یقیناً پہل کرنی چاہیے کہ کیسے خدا ہماری دعا کا جواب دے گا، اور اپنی جگہ پر بہترین کام کریں تاکہ خدا ہمارے وسیلہ سے کام کر سکے۔ اگر ہم پانی روح کی خوشخبری کے لیے کام نہیں کرتے اور خدا سے ہمیں روحانی روٹی دینے کی امید کرتے ہیں جب ہم صرف بیٹھے ہوئے، تو یہ خدا کا تمسخر ہے۔ ہم اکثر پرستشی عبادات کے لیے خدا کی کلیسیا میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اصل کھانا ہے جو ہم کھا سکتے ہیں، اور محض کلیسیا میں کلام کو سننا نہیں ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق خدا کا کام کرنا ہمارے لیے اصل روحانی روٹی بن جاتا ہے۔ اگر ایک راست باز شخص گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد خدا کا کام نہیں کرتا، اس کا ایمان جلد ہی یا بعد میں مر جاتا ہے اور وہ خدا کی کلیسیا کو چھوڑتے ہوئے ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ حتیٰ کہ ایمان کھو دیتے ہیں جو خدا کی کامل نجات کی سچائی پر ایمان رکھتا۔ اس لیے ہمیں یقیناً اپنی روز کی روٹی حاصل کرنے کے سلسلہ میں پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلانے کا راست باز کام کرنا چاہیے۔ ان کو جو ایمان کے وسیلہ سے راست باز بن چکے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 12 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور یہ خداوند کی دعا کا چوتھا موضوع ہے۔ ہم اس چوتھے دعائیہ موضوع کو یوں کہتے ہوئے غلط سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں یقیناً ہر روز دعا کرنی چاہیے۔ ہر روز
معاف ہونا چاہیے۔ تاہم یہ چوتھا موضوع ہر روز معاف ہونے کے بارے میں نہیں ہے۔ چوتھا موضوع شرطیہ ہے، کیونکہ ہم نے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے سب ایک ہی بار خدا سے گناہ کی معافی کو حاصل کیا۔ ہمیں بھی یقیناً لوگوں کو معاف کرنے کی بدولت جو ہمارے قصور کر چکے ہیں خدا کی راستہ بازی کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ ہمیں ضرور لوگوں کو معاف کرنا چاہیے جو ہمارا قصور کر چکے ہیں، بالکل جس طرح خداوند پاک اور پانی اور خون کے وسیلہ سے غیر مشروط طور پر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ خدا کے یہ الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کہ ہمیں یقیناً دوسروں کی غلطیوں کو ہم سے مٹانا چاہیے، کیونکہ خدا ہمارے سب گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ تصور کریں ہم $500 ملین کا قرض رکھتے ہیں، جو پیسے کی ایسی بڑی رقم ہے جسے ہم واپس ادا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر ہم اپنی ساری زندگیوں میں کام کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک کے گناہ کی مزدوری اتنی ہی رقم ہوگی، لیکن خدا نے ہم پر ترس کھایا اور غیر مشروط طور پر ہمارے گناہوں کا قرض کاٹ دیا۔ یہ کہنے کی بجائے میں اسے ادا کرنے کے لیے سوچوں گا۔ خدا باپ نے اپنا بیٹا بھیجا، اسے بپتسمہ دلوایا، دنیا کے گناہ اٹھوائے، مصلوب کروایا، اس لیے اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی اور ہمیں یسوع مسیح کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے بچا لیا۔ یہ ہے کیسے خداوند نے اس کے گناہوں کی معافی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے قرض کو کاٹ ڈالا۔ ہم نے گناہ کی معافی گناہوں کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کرنے کے وسیلہ سے حاصل کی، بلکہ صرف سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل کی۔ ایمان کے وسیلہ سے جو ہم رکھتے ہیں، ہم نجات کی بخشش اور خدا کی طرف سے اپنے تمام گناہوں کی پاکیزگی حاصل کر چکے ہیں۔ کیونکہ یسوع نے $500 ملین کا قرض جو ہم اپنی تمام زندگی میں سے کافی واپس ادا نہیں کر سکتے تھے، اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے چکا چکا ہے۔ ہمارے گناہ کچھ بھی نہ کرنے کے وسیلہ سے بلکہ صرف اس کے فضل کے وسیلہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ اب ہمیں یقیناً چھوٹے قصورواروں کو ختم کرنا چاہیے جو دوسرے ہم سے کر چکے ہیں۔ ہمیں یقیناً ایک دوسروں کے لیے معافی کی تکمیل پر زندہ رہنا چاہیے۔ دوسرے راست باز لوگوں اور گناہ گاروں کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے جو دوسروں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ ہمیں خداوند کی خوشخبری کے مطابق ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کے مقروض ہیں، لیکن خداوند اس دنیا میں آیا اور بپتسمہ جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا اور اپنے خون کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ خداوند نے ہمارے گناہوں کو اور ہماری بے بسی کو دیکھا، پس اس نے اپنی طرف سے ان سب کو مٹا ڈالا، کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ ہم راست باز نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ اگر ہم نے اپنی زندگیاں اس لیے وقف کی۔ اس نے پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالا۔ خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اس پر ڈالا، مصلوب ہوا، جی اٹھا اور ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچا لیا۔ یوں یسوع مسیح ہمارا ابدی نجات دہندہ بن گیا، جس نے ہمیں ہمارے ابدی گناہ سے بچا لیا۔ ہم خداوند سے جو زندہ ہے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مل چکے ہیں۔ کیا آپ اپنے دل میں اپنے ذاتی نجات کے طور پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں، کیا ہم ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں کہ یسوع نے پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا؟ ہاں، تب چونکہ ہم حیران کن فضل کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں، ہمیں غلطیوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے جو دوسرے ہم سے کر چکے ہیں۔ خداوند کی دعا کا چوتھا موضوع ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اس دعا پر عمل کرنا ہے جس کا خداوند نے ہمیں حکم دیا، ہماری روحانی زندگی کا مناسب طریقہ ہے۔ یہاں خداوند کی دعا کے چوتھا حصہ میں ہمیں کیا واضح کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم توبہ کی دعائیں مانگنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ بعض اس حوالہ کو دیکھتے ہیں جو فرماتا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور کہتے ہیں کہ اس پر نظر کرو، تم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہو جب تم
توبہ کی دعائیں مانگتے ہو۔ لیکن یہ صورتحال نہیں ہے۔ ایسا ملاقات ان کی پانی اور روح کی خوشخبری پر غلط فہمی کی وجہ سے۔ یہ شطر ٹھیک فرماتی ہے کہ ان کو جو پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ کسی انسان کے گناہ محض انہیں ہونٹوں سے معاف کرنے کی بدولت مٹ نہیں سکتے، بلکہ ایک شرعی فدیے کی، ایک بے داغ شرعی جانور کی ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے گناہوں کو منتقل کرنے اور ان کے عوضی موت کی ضرورت ہے، جو گناہوں کی مزدوری ادا کرتی ہے۔ یسوع مسیح دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھانے کے وسیلہ سے ہمارا باہمی معافی کے تمام تقاضوں کو مکمل کر چکا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کے وسیلہ سے جس نے ہمیں گناہوں کی معافی بخشی، ہمیں یقیناً ایک دوسرے کی غلطیوں کو کاٹنا چاہیے، مٹانا چاہیے، اور یوں ہی ہمیں زندہ رہنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ خدا ہر رستہ میں ہماری حفاظت کرے۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 13 آیت میں کلام فرماتا ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ آزمائش کا مطلب ہے مشکلات میں پڑنا ہے، بس ہمیں آزمائش میں نہ لا کا مطلب ہے کہ پریشانی اور مشکل میں گرنے سے ہمیں روکنے کے لیے دعا مانگنا ہے۔ جب ہم خدا باپ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، ہمیں یوں دعا مانگنی ہے: اے خدا باپ، مجھے مشکلات میں پڑنے نہ دے، میری ہر خطرناک حالت میں حفاظت کر۔ اے خدا، مہربانی سے مجھے برکت دے، مجھے غلط ہونے سے بچا، کیونکہ میں بہت زیادہ دنیاوی مال رکھتا ہوں یا کافی مال نہیں رکھتا۔ مجھے شریروں سے بچا اور مجھے ان کی آزمائشوں میں مت گرنے دے۔ ہمیں یقیناً اکثر آزمائش میں نہ پڑنے دینے کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً احتیاط سے پہلی دعا سے لے کر چھٹی دعا تک ہر روز دعا کرنی چاہیے۔ اگر ایک شخص آزمائش میں پڑ جائے تو یہ ذہن پر بوجھ بن جاتا ہے اور وہ مرتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً خدا سے ہر روز مشکلات میں نہ پڑنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ مزید برآں ہمیں یقیناً خدا کی کلیسیا میں بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ایمان اور سچائی کی شراکت رکھنے کے وسیلہ سے اپنے دلوں میں مشکلات سے باہر نکلنا چاہیے۔ خدا کی کلیسیا نئے سرے سے پیدا ہوئے مسیحوں کے درمیان شراکت کی ایک عظیم جگہ ہے۔ ان لوگوں کے درمیان پرخلوص اور سچی شراکت رکھنا ممکن نہیں ہو سکتا جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ تاہم خدا کی کلیسیا میں اتنے سارے لوگ شراکت رکھنے کے لیے موجود ہیں جتنے آپ چاہتے ہیں، اور جب آپ کسی کے ساتھ شراکت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ ایسا کرنا بہتر رکھتے ہیں جو آپ سے زیادہ تھوڑے اعلیٰ روحانی معیار پر ہے۔ یہ ہے کیونکہ ایسے اشخاص اپنے روحانی علم اور تجربات کو آپ کے ساتھ تفصیل سے بانٹ سکتے ہیں، جو حقیقت پسند اور قابل برداشت ہیں۔ ہمارے لیے اچھا ہے چونکہ وہ ہم سے بات کرنے کی بدولت ایمان کی روحانی روٹی کھانے کو اسے آسان بناتے ہیں، اور وہ ہم سے اس طریقے سے تعلق رکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہماری ذاتی حالت کی مانند ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایمان کے واسطے زیادہ خوراک موجود ہے جو آگے ہیں۔ تاہم اگر ہم کسی کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں جو ایمان میں بہت زیادہ آگے ہیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے ہاضمے کے لیے بہت زیادہ سخت روحانی خوراک بانٹ سکتے ہیں۔ اس کا موازنہ ہو سکتا ہے جب ہم پہلی بار بائک کو چلانا سیکھتے ہیں۔ ایک بچے کا اچھا استاد جو ابھی بائک چلانا سیکھ رہا ہے ان کے بڑے بہنوں یا بھائیوں میں سے ہوگا جنہوں نے ان کے والدین کی بجائے سواری کو پوری طرح مہارت بھی حاصل کی ہے۔ ایک شخص جو اس معیار پر وضاحت کر سکتا ہے جسے بچہ بہترین طور پر سمجھ سکتا ہے، ایسا شخص ہے جو اسی چیز میں سے محض گزر چکا ہے۔ اگر ایک باپ چھوٹے بچے کو سکھانے والا تھا کیسے بائک چلانی ہے تو وہ ایک بڑی بائک لا سکتا ہے جو اس کے معیار پر ہے، اور بچے کا دل توڑ سکتا ہے جو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بچہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کی ایک چھوٹی بائک چلاتے ہوئے دیکھنے کی بدولت تیزی سے سیکھ سکتا ہے، اس سوچ کے ساتھ حوصلہ افزا ہو سکتا ہے کہ میں اسے زیادہ کر سکتا ہوں۔ بڑے والدین بچے کی حقیقی ہدایت کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں۔ والد صاحب کی بڑی
بائک بچے کو مدہوش کر سکتی ہے، جو اپنے باپ سے حتیٰ کہ بائک پر چڑھنے سے پہلے اسے سواری کے لیے سیکھتا ہے۔ ایمان میں شراکت ہماری شراکت کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ وہ شخص جو حقیقی ترین اور حقیقی کے معاملہ اور ہمارے معیار پر حقیقی امراء میں قدم بقدم ایمان میں ہمارے بڑھنے میں مدد کر سکتا ہے، ایسا شخص ہے جو ابھی اس راستے پر سے گزر چاہے۔ شراکت سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جب یہ ایسے شخص کے ساتھ ہے جو مجھ سے پہلے فوراً اسی چیز میں سے گزر چکا ہے۔ ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان کے ساتھ ہمیشہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے اور ہمیں بچا کر رکھ اور ہمیں برائی سے بچا۔ دعا مانگنی چاہیے۔ سب سے بڑا خطرہ ہم پر شریر کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے کہ ہم حتیٰ کہ احساس نہیں کرتے کہ ہم خطرے میں ہیں۔ یہ کتنا خطرناک ہے، اس لیے ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ ہم شریر کے ہاتھوں میں نہ پڑیں، یعنی خدا ہمیں شریر سے بچاتا ہے۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ آزمائش میں ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ جتنی جلدی ممکن ہے اتنی ہی جلدی اس میں سے باہر نکلیں۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 14 سے 15 آیت فرماتی ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ ہمیں یقیناً ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ حقیقت کے معاملہ کے طور پر وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں معاف کرنے میں اچھے ہیں، تاہم حتیٰ کہ ہم راز باز لوگوں کے درمیان کیا مشکل ترین حصہ ہے کسی کو معاف کرنا ہے۔ شاید یہ ہے کیوں ہمارے خداوند نے اسے یہاں دہرایا ہے۔ کیا آپ آسانی سے معاف کرتے ہیں یا نہیں جب آپ دوسروں کے قصور، غلطیاں اور کمزوریاں دیکھتے ہیں؟ چونکہ بعض اشیاء اٹل ہیں، ہم اپنے دلوں میں زخمی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم آسانی سے معاف کرتے ہیں۔ جب دوسرا شخص واقعی توبہ کرتا ہے، وہ کیا کر چکے ہیں، اور اپنے دل سے رجوع لاتا ہے، تو کچھ نہیں ہے کہ ہم معاف نہ کر سکیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں اور اپنے رویے کو ترک کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہے کہ ہم قبول نہ کر سکیں۔ تاہم بہت سارے موجود ہیں جو ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جو آزمائش میں اور برائی میں پڑتے ہیں انہیں معاف کرنے کی بجائے دوسروں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یقیناً مشکلات اور حالات کی وجہ سے جن میں ہم ہیں دوسروں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ جو اپنے ساتھی ایمانداروں کو پریشان کرتے اور خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یقینی طور پر تباہی میں ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں یقیناً اپنی مذہبی زندگی کو اپنا ایمان دکھانے کے لیے نہیں گزرنا چاہیے۔ لمبی کہانی کو مختصر کرنے کے لیے آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہمیں خدا کے سامنے اس پر غور کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں کے ساتھ احساس کرتے ہیں کہ ہم غلط کر چکے ہیں، سب جو ہمیں کرنا ہے اسے ماننا ہے اور یوں کہتے ہوئے تسلیم کرنا ہے کہ یہ غلط تھا۔ یہ غلط تھا۔ اگر ہم معذرت کے الفاظ یا معافی یا غلطیوں کو تسلیم کرنا سنتے ہیں جو وہ کر چکے ہیں، اب ہمیں یقیناً اپنے دلوں سے ناراضگی ختم کرنی چاہیے اور معاف کرنا چاہیے۔ یسوع نے فرمایا، بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ متی کی انجیل 5 باب اور اس کی 37 آیت۔ ہم وضاحت یا بہانے کی ضرورت نہیں رکھتے۔ واحد شاید جو ہمیں کرنی ہے اسے خدا کے سامنے خیال کرنا اور اپنی غلطیوں کو ماننا ہے اگر کوئی قصور ہو چکا ہے۔ جب ہم ایک بھائی سے پوری کہانی سنتے ہیں، اگر وہ غلط ہے، سب جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اسے بتانا ہے یہ غلط ہے اور اس کے لیے اسے تسلیم کرانا ہے، اور سب جو اسے کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے سامنے ان باتوں پر غور کرنا اور خدا کی طرف دیکھنا ہے جو اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے ساتھ حتیٰ کہ ان قصوروں کو مٹا چکا ہے۔ اور پھر ایمان پر ڈٹنا ہے۔ جو کوئی غلطی ہم کر چکے ہیں، ہمیں محض خدا کی راست بازی پر ایمان پر ڈٹنے کی اور خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے جس نے ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا اور تب مستقبل میں بہتر کرنا ہے۔ خداوند کی دعا کا خلاصہ۔ ہمیں یقیناً پہلے دعائیا موضوع کے مطابق دعا مانگنی چاہیے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے،
ایک گناہ گار کے لیے جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہو چکا، دعا کا پہلا حصہ تیرا نام پاک منا جائے کا مطلب دعا مانگنا ہے کہ خدا گناہ کی معافی حاصل کرنے میں میری مدد کر تاکہ میں خدا کے نام کو جلال دے سکوں۔ لیکن ہمارے واسطے نئے سرے سے پیدا ہوں کے لیے جو گناہ کی معافی پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ دعا مانگنا ہے کہ ہماری مناسب زندگی اور راست باز زندگی گزارنے کے لیے مدد کر جو خدا کو جلال دے گی اور اسی طریقے سے زندہ بھی رہے گی۔ تاہم ان کو جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں یقیناً پہلے اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ خدا کو جلال دے سکیں۔ اس لیے راست باز کو یقینی دعا مانگنی چاہیے، مثلا مہربانی سے مجھے پاک زندگی گزارنے کی اجازت دے، مہربانی سے مجھے ایمان کی زندگی گزارنے کی اجازت دے، مہربانی سے مجھے تیرے نام کو داغ نہ لگنے کی اجازت دے۔ ایک گناہ گار کے ساتھ چلنا، راست باز شخص کے طور پر مکمل مل کر کام کرنے کے سلسلہ میں ان کے ایمان کو منظور کرنا خدا کے سامنے نا شکر گزار رویہ ہے جو خدا کے نام کو دھبا لگاتا ہے۔ ہمیں یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یقیناً ان کے خلاف لڑنا چاہیے جو خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ صلح کرنا، ان کے ساتھ شراکت رکھنا ایک بڑا گناہ ہے جو خدا کے خلاف ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ اتفاق سے ایمان کے ساتھ خوشخبری کے لیے کام کرنا جو ایمان رکھتے ہیں راست عمل ہے۔ گناہ گاروں کے ساتھ اپنے دلوں کو ہم آہنگ کرنا، برائی میں پڑنا اور خداوند پر داغ لگانا ہے۔ ہم سے کیا ہو گیا اگر ہم ایک سپاہی کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ہمارے ملک میں اہم معلومات چرانے کے لیے آتا ہے؟ یہ ہمیں اس سپاہی کی مانند برا اور غدار بنا ڈالے گا جو اپنے ملک کو بیچتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ایک غدار کرتا ہے جو نہیں جانتا کہاں اسے تعلق رکھنا چاہیے اور اپنے ذاتی ملک کو بیچنے کے لیے دشمن کے ساتھ سازش کرتا ہے۔ ایسا بڑا گناہ ہے جو سزائے موت سے بچ نہیں سکتا۔ خداوند کی دعا کی دوسری سطر یہ ہے کہ تیری بادشاہی ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور یہ راست بازوں کا ان جانوں کے لیے دعا مانگنا ہے جو اب تک گناہ کی معافی حاصل نہیں کر چکی ہیں۔ یہ دعا مانگنا ہے کہ خدا کی مرضی زمین پر پوری ہو۔ تب خدا کی مرضی کیا ہے؟ مرضی یہ ہے کہ ہر زندگی گناہ کی معافی حاصل کرے۔ ہمیں یقیناً اس کے ساتھ مدد دینے کے لیے بھی اس سے دعا مانگنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً کارکنوں اور دنیاوی اشیاء کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور تب ہم سب کو اپنے آپ کو اس کا کام کرنے کے واسطے خداوند کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً سب اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو اور کوشش کو اور اسی طرح ہر چیز کو جو ہم سے تعلق رکھتی ہے وقف کرنا چاہیے تاکہ زمین پر خدا کی مرضی پوری ہو۔ ہمیں یقیناً کام کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہیے جو ہر کسی کے گناہ کی معافی کے لیے رہنمائی کرے گا۔ ہمیں یقیناً اس کے لیے ہر روز دعا مانگنی چاہیے اور کوششیں کرنی چاہیے کہ خدا کی مرضی اپنے دل اور حقیقت میں بدن دینے کے لیے وسیلہ سے زمین پر پوری ہوں۔ بعض لوگ گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد خداوند کی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہیں جو اس نے ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے دعا مانگنے کے واسطے سکھائیں۔ اگر ایک شخص جو گناہ کی معافی حاصل کر چکا ہے خوشخبری کو پھیلانے کے لیے دعا نہیں مانگتا، یہ اس مقصد کے لیے خدا کی کلیسیا کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، تب وہ ایک برے آدمی کی نشست پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس قسم کے انسان کو خدا کی طرف سے جسم اور جان کے لیے برکتیں متوقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حقیقت میں وہ راست باز لوگ جو زندہ نہیں رہتے اور خدا کی راست بازی کے لیے دعا نہیں مانگتے، خدا کی مرضی سے باہر رہے ہیں اور خدا کی مرضی کے ساتھ متحد نہیں ہیں۔ ہمیں یقیناً ہر روز اپنی روز کی روٹی کے لیے دعا مانگنی چاہیے جو تیسرا دعائیہ موضوع ہے۔ ہمیں روٹی دے تاکہ ہم بھوکے نہ مریں۔ ہمیں جسم اور روح کے لیے روٹی دے۔ ہمارے کاروبار کو برکت دے تاکہ ہم خدا کا کام کر سکیں۔ ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کی خدمت کرنے کے سلسلہ میں اس کی فراہمی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا کا تیسرا حصہ ہے۔ دعا کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ ہمیں یقیناً دوسروں کو معاف کرنا چاہیے جو ہمارا قصور کر چکے ہیں، بالکل جس طرح خداوند نے پانی اور روح کے وسیلہ سے، خون کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے خاندان میں بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں
اور خدا کے مرد و خواتین خادمین کو ہمیں یقیناً ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، بالکل جس طرح خداوند نے ہمارے تمام گناہ مٹا دیے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو دوسرا شخص کو ماننا چاہیے، ہاں میں غلط ہوں۔ تب ہمیں اپنے دل سے ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر میں اس کے بارے میں مزید نہیں بولتا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب آسانی سے معاف کریں گے، اور یہ ہے کیوں آپ اب تک وفاداری سے زندہ رہ چکے ہیں۔ کیا اب ایسا نہیں ہے؟ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں، یعنی ہم مشکلات میں نہ پھنسیں، اور یعنی خداوند ہمیں محفوظ رکھے گا۔ دعا کا چھٹا حصہ ہمیں برائی سے بچا۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے شریروں کے ہاتھوں میں نہ پڑیں اور ان میں گرفتار نہ ہوں، یعنی خدا میں ہمیں شریروں سے چھڑائے گا جب ہم شریروں کے ہاتھ میں ہیں۔ تب خداوند نے فرمایا ہمیں یقیناً ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ راست باز لوگوں کو یقیناً ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ ہم راست بازوں کو یقیناً ہمیشہ اس طریقے کے مطابق دعا مانگنی چاہیے جو خداوند نے ہمیں دعا مانگنے اور اس پر ایمان رکھنے کے لیے سکھائے۔ ہمیں یقیناً ایسے موضوعات کے لیے ہر روز دعا مانگنی چاہیے۔ مزید برآں ہمیں یقیناً ہر روز اسی طریقے سے زندہ رہنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے، آزمائش میں یا برائی میں نہ پڑنے کے لیے، روز کی روٹی کے لیے، زمین پر خدا کی بادشاہی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ نہ صرف یہ، ہمیں یقیناً ایسے ایمان کے وسیلہ سے وفادار زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً ان حصوں کے لیے ایک دعائیہ زندگی گزارنی چاہیے جن میں ہم خدا کو جلال دینے کے سلسلہ میں کم پڑتے ہیں۔ ایسا شخص جو ہمیں خداوند کو سکھانے کے مطابق ہر روز دعائیں مانگتا ہے، مرد ایمان ہے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، اگر ہم آج کا صحیفہ یا حوالہ ان کے لیے لیتے ہیں جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اور ان کی مختلف طور پر تشریح کرتے ہیں، تاہم جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے اس حوالے کو لیتے ہیں اور معائنہ کرتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب تک جو میں نے کہہ چکا ہوں غلط نہیں بلکہ درست ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں۔ پہلے دعائیہ موضوع جو وہ ان سے فرماتا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے یہ ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ تاہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا ہم شاید ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اس کے نام کو جلال دیتی ہیں؟ خدا کے نام پر دھبا تو نہیں لگاتی؟ کیا آپ اور میں وہ لوگ ہیں جو 100% بھلائی کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ اگر ہم خداوند کے جلال نہیں دے سکتے تو خداوند کے نام پر دھبا بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی کلیسیا کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ واسطے ٹھوکر کھلانے والے پتھر بننے کی بجائے ہمیں یقیناً عزت کرنی، محبت کرنی، متحد ہونا اور اس کی کلیسیا کے ساتھ اور اس کی خدمات کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ خدا کا نام پاک مانا جا سکے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ہمیں یقیناً واقعی بھائیوں اور بہنوں کے لیے، مرد اور خواتین خادموں کے لیے، خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے، ایسی زندگی کے لیے جو خدا کے نام کو داغ نہیں لگاتی اور اپنی روز کی روٹی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً ہر کسی کو اپنے دل سے معاف بھی کرنا چاہیے جو ہمارا قصور کر چکا ہے، بالکل جس طرح ہمارے خداوند نے ہمارے تمام گناہ مٹا دیے۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ ہم مصیبت میں نہ پڑیں۔ آئے ہم دعا مانگیں کہ ہمارے دل آزمائش کا شکار نہ ہو۔ اگر کلام کو نہیں سنتے تو ہمارے دل آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اور مصیبت میں گر جاتے ہیں۔ جب ہم کلام کو، روحانی روٹی کو نہیں سن چکے تو ہمارے دل خیر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جب ایسا ہوتا ہے ہم آزمائش میں اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے جسمانی خیالات ابھرتے ہیں اور روحانی خیالات کو قابو کر لیتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے چونکہ ہم جو اپنے راست باز لوگ ہیں جسم کی 100% خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، ہمارے دل مصیبت میں
کیونکہ ہمیں جسم اور روح کے درمیان آگے پیچھے جانا ہے، اس لیے ہمیں یقیناً ایسے حالت میں نہ پڑنے پر توجہ دینی چاہیے۔ روحانی صحت کے لیے تیاری کرنے کے سلسلہ میں ہمیں یقیناً خدا کی کلیسیا میں آنا اور کلام کو سننا چاہیے۔ علاوہ ازیں عبادت کے دوران کلام کی منادی کون کرتا ہے؟ کلام کے ہر ہفتے خدا کی کلیسیا میں منادی کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خاص احساس موجود نہیں ہے تو ہم کم سے کم جب کہ کلام کو سنتے ہیں ہوئے فضول اشیاء سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم صرف خدا کا کلام سننے کی بدولت جسمانی خیالات کی گند اور قصوروں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، بالکل جس طرح جب پانی کی ایک ندی بہتی ہے، پانی گندا نہیں رہتا، بیرونی اشیاء پانی کے ساتھ بہتی ہیں اور ندی صاف ہو جاتی ہے۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو کلام پانی کے لیے رستہ کھولتا ہے اور ہمارے دلوں کی گندگی سے چھٹکارا دلاتا ہے، اور جو ہی یہ بہتا ہے، جب ہم جسمانی خیالات سے چھوٹتے ہیں تو نئی روحانی خیالات ابھرتے ہیں اور خالی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ذہن محفوظ اور حفاظت میں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً اتنی کثرت سے جتنا ممکن ہے معائنہ کرنا چاہیے۔ آیا ہم کسی دعائیہ موضوعات کے نظر انداز تو نہیں کر چکے جو کلام مقدس میں لکھے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی چیز موجود ہے جس میں ہم نظر انداز کر چکے ہیں تو ہمیں یقیناً ابھی اسے روکنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ان حصوں کے لیے دعا مانگنی شروع کرنی چاہیے اور ان حصوں میں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہے کیوں ہمارے خداوند نے فرمایا ہمیں اسے نہیں دکھانا چاہیے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں چند مختلف حصوں میں کیسے دعا مانگنی چاہیے سکھایا ہے۔ خداوند کی دعا میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کیسے ہم ایک دعائیہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ حقیقت میں دعا کے پہلا حصہ کا پہلا ہی ہمارے لیے جواب مل چکا ہے۔ دعا کے پہلے حصہ میں گناہ کی معافی پوری ہوتی ہے، لیکن اب ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہم ایک مقدس زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ہمیں یقیناً کلام کو سننا چاہیے اور پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے ہر روز خوشخبری کو پھیلانا چاہیے، تاکہ ہم وہ لوگ نہ بنیں جو خدا کے جلال میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص بننے سے بچنے کے سلسلہ میں جو خدا کے جلال میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ہمیں یقیناً ہر روز ہمیں محفوظ رکھنے اور ہمیں برکت دینے کے لیے خداوند سے دعا مانگنی چاہیے۔ نہ صرف ہماری جسمانی بدنوں کو کھانا ہے بلکہ ہماری روحوں کو بھی کھانا ہے۔ راز باز لوگوں کے لیے جو اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں، کلام کا سننا، دعا مانگنا ان کی روحانی خوراک ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا واقعی ان کے لیے روحانی خوراک خوشخبری کو پھیلانا بھی ہے؟ اور اگر یہ کلام کو سننا اور اسے اپنے دلوں میں کند کرنا روکتی ہے تو یہ وہ خوراک نہیں ہو سکتی جو اچھی صحت بخشتی ہے۔ کیا اعلیٰ قسم کے اجزاء خوراک ہیں جو واقعی ہمارے دلوں کو صحت بخشتے ہیں؟ وہ ایمان ہے جو عمل کرتا ہے۔ جب ہم دل سے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان پر عمل کرتے ہیں تو یہ واقعی ہمارا ایمان بن جاتا ہے، اور یعنی ہم ایمان میں مضبوط کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یعنی ہم روحانی طور پر پورے بن جاتے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ پائے کے ضروری اجزاء خوراک ہمارے پورے بدن میں پھیلتے ہیں اور ہم ایمان کے لوگوں کے طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بدکار پریشانیاں پیدا کرتا ہے تو ہمیں یقیناً متحد ہونا اور بدی کو دھکیلنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے درمیان شریر کے ہاتھوں میں گر جاتا ہے تو ہمیں یقیناً اس کی مدد کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ ہمیں یقیناً متحد ہونا اور یوں دعا مانگتے ہوئے اپنے آپ کا دفاع کرنا چاہیے۔ اے خدا، مہربانی سے شریر کی طرف سے اس روحانی طوفان کو روک دے۔ مہربانی سے ہم میں سے ہر ایک کی مدد کرے۔ ہمیں یقیناً دعائیہ موضوعات کے بارے میں سوچنا چاہیے جو نظر انداز ہو چکے ہیں، اور اگر واقعی کوئی حصہ موجود ہے جہاں ہم نظر انداز ہوئے ہیں تو ہمیں یقیناً رجوع لانا چاہیے اور ایک راست باز زندگی گزارنی چاہیے۔ خداوند نے ہمیں ایک دوسرے کو پکڑنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے، حوصلہ افزائی کرنے اور ایک دوسرے کی تکلین کرنے کی نصیحت کی۔
جیسے جیسے خاتمہ نزدیک آتا ہے، ہم راست باز لوگوں کو جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں یقیناً ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کو بھرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو کھینچنا چاہیے، ایک سخی اور شفیق دل انڈیلنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے اور اس کے حالات کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ہمیں یقیناً اپنے آپ کو اس کے حالات میں رکھنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اس کی مصیبت ختم ہو جائے۔ یہ ہمیں خدا کے لوگوں کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یقیناً اس کے بارے میں اپنی ذاتی مصیبت کے طور پر سوچنا چاہیے اور ایسے خیالات کے ساتھ باہمی عمل کرنا چاہیے۔ مثلاً یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے حالات ہوتے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حتیٰ کہ اگر دوسرا شخص عمل نہیں کرتا جس طرح ہم کر رہیں گے، ایک راست باز زندگی نہیں گزارتا تاکہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے، تو ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے اور امید کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے کہ وہ رجوع لائے گا۔ چونکہ ہم بہت ساری خامیوں رکھنے والے انسان ہیں، ہم اکثر ناقابل بیان خوفناک غلطیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ تب چونکہ خدا حتمی عدالت کا منصف ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم کلام کو تھامنے کی وسیلہ سے رجوع لاتے ہیں جس نے خدا پر ایمان کے ساتھ حتیٰ کہ ایسے گناہوں کو مٹا دیا تھا۔ یہ ہے کیونکہ اگر خدا فرماتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے تب یہ کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یقیناً ایمان کے اندر ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے جو خداوند کے دل پر ایمان رکھتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم سب قبول ہوتے ہیں۔ علاوہ عرض یہ ہے ہمیں یقیناً خدا پر مترزن حلقہ میں بھی حتمی فیصلہ کرنا چاہیے، خدا کے گردا گرد مرتضات دعا مانگنی چاہیے، خدا کے گردا گرد مرتضات زندہ رہنا چاہیے اور خداوند کی دعا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں وہ کمزور ایمان والے نہیں ہونا چاہیے جو معمولی طور پر خداوند کی دعا کو سمجھتے ہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ وہ لوگ بننا چاہیے جو ایک درست ذہن رکھتے ہیں، جو دعا میں ایمان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے جب ہم سب وہ بن جاتے ہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خداوند کی دعا کے مطابق زندہ رہتے ہیں۔ میں خدا کا کافی شکر ادا نہیں کر سکتا جو ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے میں بے انتہا مدد دیتا ہے۔ آمین۔